बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर FM 107 है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। मुआमीर ने पापुआ न्यू गिनी और रियासत मुत्तहिदा मेक्सिको के सदूर को इन ममालिक के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद के बरकी पैगामात इरसाल किए हैं। साहिब मुआमीर 19 सितंबर बरोज मंगल न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें सेशन के इफ्तिताई इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा को इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है। और कौमी एयरलाइन कतर एयरवेज ने लंदन में बिजनेस ट्रेवलर अवार्ड्स की तकरीब तकसीम इनामात में 4 आलमी अवार्ड्स हासिल किए हैं। ये थी हम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब मुआमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने पापुआ न्यू गिनी के सदर सर बॉब जॉर्बेक को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी ने भी इस मौके की मुनासबत से पापुआ न्यू गिनी के सदर के नाम मुबारकबाद का बरकी पैगाम रवाना किया है। इसी तरह वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल तानी ने पापुआ न्यू गिनी के वजीर आजम जेम्स मराबे को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम रवाना किया है। साहिब मुआमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने रियासत मुत्तहिदा मेक्सिको के सदर एंड्रेस मैनुअल लोपेस को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी और वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल तानी ने भी रियासत मुत्तहिदा मेक्सिको के सदर के नाम मुबारकबाद के बरकी पैगामात रवाना किए हैं। साहिब मुआमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें सेशन के इजलासों में शिरकत करने वाले कतर के डेलीगेशन की क़यादत करेंगे, जो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में मुनक़्क़िद होगा। साहिब मुआमीर बरोज मंगल सितंबर को जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल तानी को इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल नहयान की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और ताउन को फरोग देने और बाहमी दिलचस्पी के मुताद्दिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात मसाइल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। बातचीत के दौरान ईरान के वजीर खारजा ने कैदियों के तबादले से मुताल्लिक अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले समझौते के हवाले से कतर के रोल की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम और वजीर खारजा ने कहा कि कतर खित्ते में अमन और सलामती और इस्तेहकाम के लिए इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर की जाने वाली कोशिशों की मदद और हिमायत का पाबंद है। वजीर बलदियात डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल सुबई ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, शहरों की सफाई और पायदार तरक्की के हसूल के लिए पॉलिसियों और हिकमत अमली को अपनाने में रियासत कतर की लीडरशिप की तौसीक की है। आलमी यौम सफाई के मौके पर जो हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, अपने एक बयान में वजीर बलदियात ने कहा कि रियासत कतर अवामी सतह पर सफाई के हवाले से एक रोल मॉडल है, जिसका वाज़े सबूत और मुजाहिरा फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 की मेजबानी के दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि अवामी सतह पर सफाई हर एक की जिम्मेदारी है और ये किसी मखसूस इदारे की कोशिशों और फराइज तक महदूद नहीं। उन्होंने हिफ्ज़ान सेहत और सफाई के शोबे में काम करने वाले तमाम कारकुनों, सरकारी और निजी इदारों और मुआशरे के तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया कि वो अवामी सतह पर सफाई को बरकरार रखने के लिए वजारत की कोशिशों में ताउन में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। वजीर माहौलियात और मौसमी तब्दीली डॉक्टर शेख फलाह बिन नासिर बिन हमद बिन अली अल तानी ने, जो इस वक्त अलजायर के दौरे पर हैं, अलजायर के वजीर बराए ज़राअत और देही तरक्की मोहम्मद अब्दुल हाफिज हैनी के साथ मुलाकात की है, जिसके दौरान कतर की वजारत माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली और अलजायर की वजारत ज़राअत और देही तरक्की के दरमियान अलजायर की रियासत अलबियाद में
ہوبارہ نسل کی افزائش اور خطرے سے دوچار جانوروں اور جنگلی حیات کی ڈیولپمنٹ کے لیے الجزائر کے قومی مرکز کی بحالی کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ریاست قطر خطرے سے دوچار پرندوں اور جانوروں کے تحفظ کو بہت اہمیت دیتی ہے اور یہ ان کی افزائش اور تعداد میں اضافے کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد ال انصاری نے کہا ہے کہ قطر نے نیو یارک میں منعقد ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں سیشن میں اپنی وسیع تر اور منفرد شرکت کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ڈاکٹر ماجد ال انصاری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ قطر اقوام متحدہ کا ایک سرگرم اور بااثر ممبر ملک ہونے کی حیثیت سے اس بات کی پوری کوشش کرے گا کہ کثیر فریقی عالمی تعاون کو فروغ حاصل ہو اور پائیدار ترقی کے مقاصد کے حصول کے لیے اور بین الاقوامی امن و سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے جنرل اسمبلی میں تعمیری مذاکرات اور منصوبہ سازی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے قطری متعلقہ حکام مختلف ممالک میں اپنے ہم منصب اہلکاروں اور دنیا کی مختلف علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں اور انسٹیٹیوشنز کے نمائندوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ ڈاکٹر الانصاری نے مزید کہا کہ قطر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں سیشن کے موقع پر دنیا کے مختلف ملکوں، اداروں اور انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کر متعدد اعلیٰ سطحی پروگراموں اور ایونٹس کے انعقاد کے لیے ضروری انتظامات کرے گا۔ کل نیو یارک میں وزارت خارجہ میں وزیر مملکت محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں سیشن کی سائیڈ لائن پر اقوام متحدہ کی سیاسی اور امن سازی کے امور کی انڈر سیکرٹری جنرل روزمیری ڈی کارلو سے ملاقات کی، جس کے دوران قطر اور اقوام متحدہ کی موجودہ پارٹنرشپ اور اسے فروغ دینے کے طریقوں کے علاوہ تازہ ترین علاقائی ڈیولپمنٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے تنازعات والے علاقوں میں امن قائم کرنے کے سلسلے میں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کی سپورٹ کرنے کے بارے میں بھی غور و خوض کیا۔ کل نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں سیشن کے موقع پر اے ڈیکیڈ آف ڈریمز کے نام سے ایک خصوصی نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن اور یونیسیف کے درمیان 10 سالہ شراکت داری کا جشن منایا گیا۔ ایک بیان میں تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن نے کہا ہے کہ اس شراکت داری کی بدولت دنیا کے 17 ممالک میں ایجوکیٹ اے چائلڈ پروگرام کے ذریعے 50 لاکھ سے زیادہ بچوں اور نوجوانوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئی ہے۔ تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فہد السلیتی نے کہا ہے کہ فاؤنڈیشن اور یونیسیف دونوں مل کر دنیا کے مختلف ممالک میں لاکھوں ضرورت مند بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل ریاست قطر نے کیوبا کے دارالحکومت ہوانہ میں منعقدہ گروپ آف 77 پلس چائنا کانفرنس میں شرکت کی، جس کا موضوع تھا ترقی کے موجودہ چیلنجز، سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراع کا کردار۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون محترمہ لولو بنت راشد الخاطر نے کانفرنس میں شریک قطری وفد کی قیادت کی۔ کل ولاتا میں جمہوریہ مالٹا کے وزیر برائے خارجہ امور، یورپی معاملات اور تجارت یان بورگ سے مالٹا کے لیے قطر کے نئے سفیر راشد بن عبداللہ الدوہیمی نے ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت کی کاپی پیش کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز نے برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے رائل گارڈن ہوٹل میں منعقدہ بزنس ٹریول ایوارڈز کی تقریب تقسیم انعامات میں 4 عالمی ایوارڈز حاصل کیے ہیں۔ قطر ایئر ویز کو طویل فاصلوں کی پروازوں کے حوالے سے بہترین ایئر لائن، بزنس کلاس کی بیسٹ ایئر لائن، مشرق وسطی کی بیسٹ ایئر لائن اور پروازوں کے دوران مسافروں کو سب سے عمدہ کھانے اور مشروبات پیش کرنے والی ایئر لائن کے ایوارڈز دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قطر ایئر ویز کے آپریشنل ہیڈ کوارٹرز حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو مشرق وسطی کا بیسٹ ایئرپورٹ اور پوری دنیا کا سیکنڈ بیسٹ ایئرپورٹ کے ایوارڈز بھی دیے گئے ہیں۔ لیبیا کی ہلال احمر سوسائٹی نے کہا ہے کہ ساحلی شہر ڈرنا میں سیلاب کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,300 تک پہنچ گئی ہے۔ شدید بارشوں کی وجہ سے 2 ڈیموں کے ٹوٹنے سے آنے والے سیلاب کے بعد علاقے میں امدادی کارروائیاں اور تلاش کا کام جاری ہے۔
ادھر ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کی بین الاقوامی فیڈریشن IFRC کی لیبیا کے لیے سیکرٹری جنرل میری ایلڈورسن نے انکشاف کیا ہے کہ شہر میں مزید 10,100 افراد لاپتہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کے اندازے کے مطابق لیبیا کے مشرقی علاقے میں تقریباً 3 لاکھ بچے طاقتور طوفان ڈینیل کی زد میں آ چکے ہیں اور یونیسیف کو ان کی زندگیاں بچانے کے لیے فوری طور پر 6.5 ملین امریکی ڈالر کی ضرورت ہے۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں یونیسیف کے علاقائی دفتر نے ایک بیان میں نشاندہی کی ہے کہ بے شمار گھروں، ہاسپٹلز، اسکولوں اور دیگر ضروری بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے اور متاثرہ بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ لیبیا میں یونیسیف کے نمائندے مشیل سروادی نے کہا ہے کہ یونیسیف کی فوری ترجیحات میں پینے کا صاف پانی، طبی سامان، موبائل ہیلتھ ٹیمیں، نفسیاتی مدد اور خاندانوں کا سراغ لگانا شامل ہیں۔ دنی اثنا اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور مارٹن گرفٹس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیلاب سے ہونے والی تباہی کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضروریات کا پیمانہ اور اموات کی تعداد نامعلوم ہے اور لوگوں کی جانیں بچانے کی غرض سے فوری اقدامات کے لیے مالی امداد کی ضرورت ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ ورلڈ نمبر 1 کھلاڑی نور الشربینی نے اپنے دوسرے کیو ٹرمینلز قطر کلاسک ٹینس کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ انہوں نے ورلڈ نمبر 10 ٹینی گلش کو 3-0، 11-5 اور 11-2 کے تناسب سے شکست دی۔ آج فائنل میں ان کا مقابلہ ہانیہ الحمامی سے ہوگا۔ الحمامی نے بدھ کے روز عالمی نمبر 2 اور ٹاپ سیڈ نوران گوہر کو شکست دی تھی۔ AFC کپ ٹورنامنٹ 2023-2024 کا آخری مرحلہ 18 ستمبر کو شروع ہو رہا ہے، جس میں 36 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ AFC کے 19ویں اور آخری ایڈیشن میں کنفیڈریشن کے 5 زونز کی ٹیمیں 5 مئی 2024 کو ہونے والے فائنل میں حتمی چیمپئنز بننے سے پہلے مجموعی طور پر 123 میچز میں حصہ لیں گی۔ ایشین فٹ بال کنفیڈریشن AFC نے اعلان کیا ہے کہ AFC ایشین کپ 2023-2024 کے شروع ہونے میں 4 ماہ سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے اور اس کے لیے 74 میچ آفیشلز کی تقرری عمل میں آئی ہے۔ یہ ایونٹ اگلے سال 12 جنوری سے 10 فروری کے دوران منعقد ہوگا۔ کل 35 ریفریز اور 39 اسسٹنٹ ریفریز اپوائنٹ کیے گئے ہیں، جن میں 6 قطری ریفریز بھی شامل ہیں۔ اور کل کولمبو میں بنگلہ دیش نے ایشیا کپ ٹورنامنٹ کے آخری سپر 4 میچ میں بھارت کو ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد 6 رن سے ہرا دیا۔ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کے 8 وکٹوں پر 265 رنز کے جواب میں بھارت کی ٹیم 259 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت نے گزشتہ اتوار کے روز سری لنکا کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا تھا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امین نے پاپوا نیو گینی اور ریاستہائے متحدہ میکسیکو کے صدور کو ان ممالک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر 19 ستمبر بروز منگل نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں سیشن کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ اور قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز نے لندن میں بزنس ٹریولر ایوارڈز کی تقریب تقسیم انعامات میں 4 عالمی ایوارڈز حاصل کیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سلمان المومن اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔